बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे, स्पेशली कोरोना से, और एहतियात कर रहे होंगे अपने अपने घरों में। जी हाँ, आज हमने अपने प्रोग्राम में भी कुछ इसी हवाले से बात करना है, क्योंकि कराची में ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो बेकाबू होती जा रही है। जो लोग टेस्ट करवा रहे हैं उनमें से तकरीबन 30% से ज़ायद लोगों के टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि बहुत ही एक बड़ी शरह है। इस हवाले से जितने भी तिब्बी माहिरीन हैं और महकमा सेहत से रिलेटेड जो लोग हैं, उन्होंने हुकूमत सिंध से सिफारिश की है कि वो एक सीरियस लॉकडाउन की तरफ जाएं। जुमे वाले दिन जो है हुकूमत सिंध की जानिब से फ़ैसले किए जाएंगे कि हमें लॉकडाउन की तरफ बढ़ना है या नहीं। इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर सिर्फ सूबा सिंध में और ख़ास तौर पे कराची में ये कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, और इस तेज़ी से फैलने की वजह से मतलब आगे किन किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज एक ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं जिनका तारुफ करवाएंगे ज़हरा जी। हमारे साथ मौजूद हैं समीरा खान साहिबा, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम करते हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम समीरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आप सेहत अच्छी है? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक सब सही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा समीरा, जैसे कि अभी फ़हीम ने बताया कि कराची की अगर स्पेशली बात करें तो सूरत हाल काफ़ी बदतरीन होती जा रही है। कल हमने देखा था कि 26% तक थी शरह, परसों और फिर कल से 30% से तजावुज़ कर गई है, जो कि एक काफ़ी ख़तरनाक फिगर है। और ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने टेस्ट कराए हैं, ये रजिस्टर्ड टेस्ट हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिम्टम्स भी हैं और उनको पता भी है, लेकिन वो घरों में क्वारंटीन हो गए हैं, टेस्ट करवाने नहीं जा रहे। पाबंदियाँ भी लगा दी गई हैं। अब डॉक्टर्स का ये मुतालबा है और महकमा सेहत सिंध का कि हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। आपको क्या लगता है कि अगर अभी भी कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं गए तो सूरत हाल और ज़्यादा बिगड़ सकती है? थैंक यू सो मच ज़हरा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे मौका देने का। बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी के हम सब पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम सब जो है सिर्फ अपनी अपनी तरफ से एहतियात करें, कि सिर्फ गवर्नमेंट की सख्ती से या फ़ौज तैनात कर देने से या सिर्फ SOPs की एडवर्टाइजमेंट कर देने से जो है रिज़ल्ट्स जो हम चाह रहे हैं खातिर ख्वाह वो हासिल नहीं होंगे। हमें इसके लिए एक प्रॉपर हिकमत अमली एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से अदा करनी पड़ेगी। और इसमें बिल्कुल जो सूरत हाल है वो बहुत अलार्मिंग है, दिन ब दिन बद से बदतरीन की तरफ जा रही है। इसमें कोई एज ग्रुप सेफ़ नहीं है, अब हर एज ग्रुप इसका विक्टिम बनता जा रहा है। मगर जी क्यों सिर्फ कराची में ही इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? आखिर यहाँ पे हम लोग ऐसी क्या कोताही कर रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ है? फ़हीम साहब, मेरे ख़्याल में जो देखने में सबसे ज़्यादा मेरी पर्सनल जो ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैं अपनी सराउंडिंग्स में देख रही हूँ, जैसे हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, वैक्सीनेशन की तरफ का रुझान ना होना, वैक्सीनेशन से भागना और उसके बारे में बहुत गलत किस्म की अफवाहों को स्प्रेड करना, रूमर्स इस किस्म के कि जी ये लगवा लेंगे तो हम मर जाएंगे और इसको जो है नहीं लगवाएं। ये एक जो है पता नहीं क्या इसके ज़रिए जो है वो कोई कहता है कोई सिम ट्रांसमिट कर दी जाएगी, कोई कहता है कि केमिकल्स ट्रांसमिट करें कि एक सर्टेन टाइम के बाद खुदा ना खास्ता मौत वाक़ई होना शुरू हो जाएगी। एक मिसकंसेप्शन है जिसकी अवेयरनेस दी भी जा रही है, लेकिन लोग मानने सुनने को तैयार नहीं है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। किसी भी जगह आप चले जाएं, आप मतलब बेशक आप रख लें हमारे टाइमिंग्स जो है लिमिटेड कर दिए जाएं कि इतने बजे से इतने बजे तक आप बाज़ार जाएं या अपनी ख़रीदारी चीज़ें पूरी करें, लेकिन उन टाइमिंग्स के दौरान भी अगर हम प्रॉपर SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग है, अपनी सफाई का सबसे बढ़कर ख्याल रखना है, जो बार बार कहा भी जा रहा है, मीडिया इतने अरसे से इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहा है, बार बार हाथ धोइए, फासला रखिए, लेकिन हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। अब बात इस हद तक बिगड़ गई है कि अस्पतालों में जगह बाकी नहीं रही है, लोग परेशान हैं और जिनको पता है, जिन पे गुजर रही है, दे कैन बेटर एक्सप्लेन, लेकिन हम
सीखने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और समीरा, कहा जा रहा है ये जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और उसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, तेज़ी से फैल रहा है। तो मेरे ख्याल है ये जो हमारी कोताहियाँ हुई हैं, जो ईद में आप देखा हमने कि लोग घरों में छुप छुप के भी नहीं, सबको पता है पार्टीज़ कर रहे हैं, बारबेक्यू दावतें हमने देखी, तो उसकी वजह से मंडी में हमने देखा कितना रश था, लोग जा रहे थे, वहाँ पर भी SOPs फॉलो नहीं कराई गई। तो आवाम का ये जो रवैया है अभी भी गैर संजीदा नज़र आते हैं। कल भी फ़हीम मैं न्यूज़ में देख रही थी तो लोग कह रहे थे मार्केट में कि ये यहूदियों की साजिश है, कोरोना को नहीं मानते हम, अभी भी जब 30% से ज़्यादा हो गई है। तो ये इस आवाम को किस तरह समझाया जाए, क्या समझती हैं आप? आवाम को समझाना, देखें आप और हम लोग एक हद तक ही किसी को कन्विंस कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना, अपने फैमिली से जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में, मैं और आप अकेले अगर इस चीज़ का खुदा ना खास्ता कोई शिकार होता है, जो मैं समझती हूँ कोरोना का, तो वो सिर्फ एक ख़ुद को नहीं इसमें जो है इन्वॉल्व कर रहा है, वो अपने साथ साथ अपने पूरे घर वालों को जो है इस मुश्किल में शामिल कर रहा है। बच्चे हैं, घर में रहने वाले बुज़ुर्ग हैं। अभी जो ये आया है डेल्टा बन के, बहुत ही कोई एक जाइजेंटिक किस्म का वायरस बन के हमारे सामने आया है और ये एक इंतहाई इसकी ख़तरनाक सूरत है। इसके लिए यहाँ तक कहा जा रहा है कि किसी किस्म के कोई सिम्टम्स शो नहीं होते, दैट इफ़ेक्ट डायरेक्ट योर लंग्स उसमें जाता है। किसी किस्म की कोई चीज़ें, ऐसी अलामात जिस तरह कोविड-19 में थी, डेल्टा में वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो इस हिसाब से लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा, वैक्सीन लगवाने के हवाले से भी लोगों के ज़हनों में अजीब अजीब किस्म के ख्यालात हैं। हालांकि हुकूमत ने पूरे एक प्लान के साथ जो है वो स्टैंड बाय हैं ये सारे कि हम सिम्स बंद कर दी जाएंगी, हर जगह पे आपको जो है वो पूछा जाएगा कि आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई। मगर अवाम को वो सारी गलत खबरें जो वो पता नहीं कहाँ से उन तक पहुँच जाती हैं, उस पर वो बाकायदा ईमान रखते हैं, यकीन लेके आते हैं, और जो सही बात है उस पर वो यकीन करने को तैयार नहीं है। तो ये ऐसी सूरत हाल से भी तो निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। बिल्कुल है, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो एक से बात निकलती है दूसरे तक। अब लेट्स सपोज मैं अभी रास्ते में ही आ रही हूँ तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय ड्राइवर कि आपने वैक्सीनेशन के बारे में क्या सोचा। वो लोग इस तरफ आने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें तो ये पूरा यकीन है कि इसके लगवाते ही जो है खुदा ना 2 साल में मर जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारी जो है ये एक साजिश है यहूद की, जिस तरह जहरा ने बताया है। ये बिल्कुल ये कंसेप्शन एग्जिस्ट कर रहा है और लोगों के जहन में बैठा हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि नस्ल कशी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जी इस वैक्सीनेशन के ज़रिए जो और पूरी दुनिया में ये वैक्सीन जो है तेज़ी से लगवाई जा रही है। अरबों लोग जो है पूरी दुनिया में वैक्सीन लगवा चुके हैं। खैर हमारे जहनों में तो पोलियो जो ड्रॉप्स हैं उनके हवाले से भी बहुत ऐसी स्टडीज़ हैं जो शायद उनके पास भी नहीं है, बनाने वालों के पास आज तक। तो समीरा, अगर हम ये फ़ैसला करते हैं और कहा जा रहा है शायद अभी न्यूज़ है ऐसी कि 31 जुलाई से 15 अगस्त तक हम लॉकडाउन लगा दिया जाए कंप्लीट, फिर अगेन वो जो मज़दूर तबका है या दिहाड़ीदार तबका है या ताजर बरादरी, जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो इस पर एतराज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं, जब शॉप्स बंद होती हैं तो इससे बहुत सारे लोग के कारोबार मुनसरक होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो ये करना आप क्या समझती हैं, क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? ज़हरा, इसको इकनॉमिकली अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली एक आम आदमी जो है वो सफ़र करता है। वो लोग जो तनख्वाहदार या डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं, जिनको सुबह जाना है काम पे और शाम में अपने घर कमा के लेके जाना है, उनके लिए तो यकीनन ये एक बहुत लम्हा फ़िक्री और परेशानी का सबब बनता है। और कहना ये बहुत आसान होता है, लेकिन उनको अपनी फैमिली को, जिनको शाम में रोज़ के रोज़ ले जाके घर वालों को खाना पीना, उनका निज़ाम चलाना होता है अपने किचन का, उनके लिए यकीनन बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन हम इन हालात पे ख़ुद आए हैं, ख़ुद पहुँचे हैं। अब बात ये, इसके अलावा सरकार के पास भी कोई और दूसरा जो है वो हिकमत अमली कुछ और वो अडॉप्ट चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हालात इतने, अस्पतालों में आप देखें जगह ख़त्म हो चुकी है। एक्सपो सेंटर चले जाएँ, कोई भी जिना अस्पताल चले जाएँ, जितने कराची के हॉस्पिटल्स हैं उनके पास बेड्स नहीं हैं। अब वो नए पेशेंट्स को नहीं ले सकते, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं हैं, हम किस तरीके से जो है उनका ख्याल
خیال رکھیں گے. ایک واحد حل یہی بنتا ہے جو کہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ اجلاس جاری ہے اور کافی حد تک مستند خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ 31 جولائی سے 14 یا 15 اگست تک لاک ڈاؤن پہ مکمل لاک ڈاؤن پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے. اچھا کیا یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے نا؟ مطلب یہ تو جتنی تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی طرف تو جانا ہی پڑے گا فار اے ٹائم بینگ. تو میرے خیال سے تو اگر لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو وہ جو ڈیلی ویجز والے جن کا آپ ذکر کر رہی تھی وہ ایسا نہیں ہے چند ہزار نہیں ہے، وہ چند لاکھ نہیں، ملینز میں لوگ ہیں. اور اسپیشلی صرف کراچی میں دیکھا جائے جہاں 2.5 کروڑ کی آبادی ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آدھے سے کچھ کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ، جو بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں. تو ان سب کا چولہا جلتا رہے اور وہ اپنے گھر میں مطلب لاک ڈاؤن میں واقعی بغیر کسی فکر کے بند ہو سکے، اس کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے حکومت کی جانب سے اور وہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی جانب سے کیا کردار ہونے چاہیے؟ دیکھنے میں دیکھیں فہیم صاحب بہت اچھا آپ کا پوائنٹ ہے، لیکن آپ کسی بھی ملک کی ترقی کا کہتے ہیں نا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ایک صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکومت پہ ہے. حکومت اور ایک عام عوام بھی جس میں مخیر حضرات ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایسے وقت میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. یہ بھی ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، صرف زلزلے ہی آنا ایمرجنسی سچویشن نہیں ہوتی، اس سے بڑی یہ تو بالکل جان اور مال سب پہ آئی ہوئی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، سطح غربت کی جو ایک لکیر ہے اس سے بہت نیچے ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، لاکھوں بھی شاید ہم کم کہہ رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ ہی ہوں گے جن کے لیے زندگی گزارنا یا زندگی کو گزر اوقات کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. تو وہ ان کے لیے تو وہ پھر وہ بھی ان کے لیے ڈیلٹا ویریئنٹ کی طرح ہی ہے، وہ دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں ہم ایسے بھی مر رہے ہیں ہم ویسے بھی مر رہے ہیں. اس پہ آگے بڑھ کے حکومت کو ایک حکمت عملی تو تیار کرنی ہی ہوگی کہ جو جن کی تنخواہ ایک گراف ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا کہ اس اسکیل کے مطلب جیسے 10 سے 15 ہزار والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کو کچھ اس قسم کا کہ ان کو راشن دیا جائے یا ان کو بیسک میڈیکل فیسلٹیز ان کے کوئی ایسے کارڈز بنائے جائیں، کوئی نہ کوئی نظام بنائے. بغیر صرف ڈائریکٹ پابندی لگا دینا میرے حساب سے حل نہیں ہے. پھر ہمارے جو وہ لوگ جو ایک کاروباری طبقہ ہے یا ہماری جتنی بھی جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت آئیں، اپنے تمام بہن بھائیوں کا جو آپ کے ہم وطن ہیں ان کے لیے آپ کچھ نہ کچھ اس طرح کا ان کا ساتھ دیں. نیچرلی وہ جو سفید پوش ہے وہ آپ کے دروازے پہ مانگنے نہیں آئے گا، لیکن اس کے بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اگر کرنا چاہے انسان تو. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا سمیرہ، ویکسینیشن کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی ہم نے دیکھا ویکسینیشن کے لیے نہیں جا رہے، اور جو ابھی پازیٹیو کیسز کی جو شرح ہے اس میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو کہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں، جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی. 10% وہ ہیں جو کہ ویکسینیشن کے بعد بھی ان کو کرونا ہو رہا ہے، لیکن میں بھی شاید ان کو اتنا سیویئر نہ ہو. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے کل میں دیکھ رہی تھی میری ماسی ہے، اس کا NIC نہیں بنا ہوا، اس کو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ویکسین لگوا دیں، لیکن ظاہر ہے NIC نہیں ہے تو اس کے بغیر نہیں بن سکتا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مائیگریٹڈ ہیں، ان کا بھی شناختی کارڈ نہیں، تو اس کے لیے کیا تجویز ہو سکتی ہے حکومت کے لیے؟ صاحب میرے خیال میں اس کے لیے ایک پراپر حکمت عملی تشکیل دینی پڑے گی ہماری لوکل گورنمنٹ کو، حکومت کو، اور اس میں کچھ اس طرح کا سلسلہ کیا جائے کہ ایک کوئی اس طرح کے کارڈ ایشو کیے جائیں یا جن کو بھی جو لگوانا چاہ رہے ہیں ان کے ناموں کا اندراج کر کے کہ پہلی ڈوز لگ گئی ہے یا دوسری ڈوز رہتی ہے. ورنہ یہ تو حل نہیں ہے. شناختی کارڈ بننا اٹ سیلف ہمارے ملک میں ایک بڑا ڈیفیکلٹ پروسیجر ہے، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ایک دم تو شناختی کارڈ بعض دفعہ کئی مہینے بھی لگ جاتے ہیں، سسٹم میں خرابی آ جاتی ہے نادرہ کے، کبھی وہ کہتے ہیں پرنٹنگ نہیں ہو سکی. تو وہ چیزیں جو میں نے خود بھی میرے ساتھ بھی ہو چکی ہیں. لیکن ایسی صورتحال میں صرف حکومت کا ٹوٹلی میرے حساب سے ذمہ داری بنتی ہے یا ایڈمنسٹریٹر صاحب کی کہ وہ اس وقت جو ہے اس کے لیے کوئی وقتی طور پہ کوئی ایسے کارڈز کا اجرا کریں جو لوگ لگوانا چاہ رہے ہیں یا جن کے شروع سے شناختی کارڈ بنے ہی نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پھر بھی ان کو ویکسینیشن لگے، تو ان کو ایک ٹیمپرری کارڈز ایشو کریں
ان کا اندراج کریں اور ان کے لیے بالکل یہ سہولت فراہم کرنی پڑے تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے اور ساتھ میں لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ جن کا یہ آئی ڈی کارڈ کا ہونا ایک بڑا اہم امر ہے، اس کا بھی بہت ضروری ہے کہ اس کا بھی اطلاق کروائیں، وہ اپنا آئی ڈی کارڈ ایشو کروائیں. لیکن اگر کسی وجہ سے فوراً نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے ایک امیجیٹ ہمیں ایک ایمرجنسی ایکشن کے طور پہ جو ہے کوئی نہ کوئی ٹیمپرری کارڈز کا ایسا فیسلٹی اپنی عام شہریوں کے لیے بنانی پڑے گی کہ اگر کسی وجہ سے ان کا ایکسپائر ہو گیا ہے یا ان کے پاس نہیں ہے یا آج تک بنا ہی نہیں ہے تو ان کے لیے جو ہے یہ ویکسینیشن کی سہولت سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں. صحیح. اچھا کہا جا رہا ہے کہ یہ ویریئنٹ جو ہے وہ بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ WHO کی جانب سے 18 جو انڈر 18 مطلب بچے ہیں ان کو بھی ویکسینیشن لگے گی، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نیوز نہیں ہے کہ، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بچوں میں بھی یہ بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے؟ جی بالکل سننے میں آیا ہے، صرف پاکستان سے نہیں پاکستان کے باہر بھی سننے میں آیا ہے کہ بچوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس وائرس کا شکار ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے ہوئی بھی ہے. لیکن یہ کہ ویکسینیشن کے لیے ابھی تک جو ہے ہمارا WHO اور ان کے جو ہے تمام اجلاس جاری ہیں، جتنی بھی ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں وہ لوگ اس کو کنسیڈر کریے، کیونکہ بہرحال ایک چھوٹی ایج کے بچے کے لیے جو ہے جو بھی انڈر 10 کہہ لیں آپ، انڈر مطلب 15 16 تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، انڈر 10 بھی جو بچے ہیں میرے خیال میں ان کے لیے یا تو یہ کہ کوئی اسپیشل ڈوز میرے حساب سے بنے گی جو صرف بچوں کے لیے ہی ہوگی، لیکن ابھی تک جو ویکسین بڑوں کے لیے ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ریکمنڈ نہیں کی جا رہی. تھینک یو سو مچ سمیرہ جی، آپ تشریف لائیں اور ہمیں بڑی مفید معلومات آپ کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں. دوستو ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے سے پہلے جاتے ہیں صرف یہ کہوں گا کہ کچھ بھی کر کے آپ جائیے ویکسین لگوائیے، خود بھی لگوائیے، اپنے پیاروں کو بھی لگوائیے، یہ واحد وہ راستہ ہے جس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. اور ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے بات ہوگی استخارہ شرعی اور روحانی رہنمائی کے حوالے سے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. جمعرات کا دن ہے، پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں جمعرات کے روز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے. آپ سے استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوتی ہے. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا شمار پاکستان کی کہ ان سب سے بڑے فلاحی اداروں میں ہوتا ہے جو ہر مشکل وقت میں لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں. اور کرونا وائرس کے حوالے سے ہم پروگرام کے پچھلے حصے میں بھی بات کر رہے تھے، تو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کی جانب سے اور بشیر فاروقی صاحب کی جانب سے ایک پورا پیغام ہے. آئیے چل کے پہلے وہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدقسمتی سے ایک بار پھر کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کا شور مچا ہوا ہے، اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے پاکستان اور غریب ملک تو بالکل متحمل ویسے ہی نہیں تھے، لیکن آپ آج اخبار اٹھا کے دیکھیں کہ برطانیہ جیسے ملک میں بھی لوگ لاک ڈاؤن کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی اب یہ لاک ڈاؤن قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ معیشت پر ایک بہت بڑی کاری ضرب ہے. تو کب تک ہم یہ لاک ڈاؤن کے جملے سنتے رہیں گے، معیشت کی تباہ حالی دیکھتے رہیں گے، نظام کو بکھرتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ لوگ اپنے طور پر احتجاج کرتے ہیں، ہمیں احتجاج کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اور جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تعلیمات ملی ہیں ان میں سے دو باتیں عرض کروں گا آپ کو. آئیے اس پر عمل کریں ثواب کی نیت سے، انشاءاللہ اس مصیبت سے ہم نکلیں گے انشاءاللہ. ایک تو ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم. اس کے معنی ذہن میں ہونے چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور تو زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، اور تو قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے.
اور آپ کو پتہ ہوگا 1.5 سال پہلے جب یہ کرونا کا شور مچا تھا تو الحمدللہ کروڑوں لوگوں نے اذانیں دی تھیں. ایک بار پھر آپ اور ہم نیت کریں کہ رات کو 10 بجے 4 سال کی عمر ہو یا 80 سال کی عمر ہو، ہم جو ہے اپنے گھر کی بالکنی میں، صحن میں، چھت پر جائیں اور اذان دیں کہ اذان کی وجہ سے یہ مصیبت پھر ٹلے گی. اور پھر بھی ایک بار کہوں گا کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یہ عذاب ہے، اور عذاب جو ہے توبہ سے ٹلتا ہے، اور توبہ کا ایک نسخہ دے دیا گیا، استغفر اللہ الحی القیوم. اسے دل سے پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور اس بلا سے جو لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی ہے، کرونا کی صورت میں بھی ہے، اس سے ہماری جان چھوٹے گی. اللہ ہماری جان چھڑوائے، آمین یا رب العالمین. جی دوستو، پیغام آپ نے سنا، اور اس حوالے سے جو روحانی رہنمائی ہے وہ بھی بیان کی بشیر فاروقی صاحب نے. وہ جو تاثرات ہیں، یقیناً ہمارے جتنے بھی کاروباری جو طبقہ ہے ان کے بھی کچھ ایسے ہی خیالات ہیں، وہ اس حق میں نہیں ہیں کہ کسی بھی طرح جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے. آپ نے اس کا جو روحانی حل ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمایا. ہم نے یہ سنا ہے، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کل جمعے کے روز سے پورے کراچی میں ایک دفعہ پھر سے سیریس لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا. آپ اس حوالے سے اپنے کیا خیالات رکھتے ہیں، پلیز وہ واضح کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہمیشہ اسلام نے یہ سکھا دیا ہے کہ جو مشاورت کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا. مشورہ یہ ایک بہت ہی عظیم ترین اسلام کا دیا ہوا پیغام ہے. ہم اس صوبے کے سربراہوں سے کہیں گے کہ ذرا مہربانی فرما کر تاجروں سے، شادی ہال والوں سے، ہوٹلنگ والوں سے، اور سبزی مارکیٹ، دودھ کی مارکیٹیں، ان کے جو بڑے ہیں ان کو بلائیں، اور کم از کم ان سے پوچھے تو صحیح کہ کتنی بری طرح معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے. دیکھیں، یہ ٹھنڈے کمرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، ان کے اوپر کروڑوں کے جو ہے مطلب مراتے ہیں. انہیں کیا پتہ غریب کی زندگی کیا ہے. آپ نے کہہ دیا کہ ہوٹل جو ہے، پہلے ہوٹلنگ باہر ہو رہی تھی، باہر بھی ختم کر دو، اور جتنے بیچارے ویٹر ہوتے ہیں، دیہڑی دار ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے بیچارے بے روزگار ہو گئے. اسی طرح دیگر مطلب یعنی کہ شادی ہال میں دیہڑی دار لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے بے روزگار. اچھا، یہ کیا کریں گے؟ پھر یہ آپ سوچیں کہ لا اینڈ آرڈر کا کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ایک بات تو مان لو کہ پاکستان میں جب سے یہ ہوا ہے 2020 کی فروری سے لے کر آج جولائی کے اینڈ تک، دنیا کی سب سے کم امواتوں میں ہمارا ملک ہے، اور سب سے کم کیسز میں ہمارا ملک ہے. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھو کہ برطانیہ نے 19 جولائی کو پورا لاک ڈاؤن ختم کر دیا، صحیح ہے، اور ملک کو آزاد کر دیا. تو جو دنیا کے مالدار ترین ملک ہے، اچھا جس دن یہ آج 26 پر اتنا شور مچ رہا ہے، میڈیا شور پر 26% لوگوں کے مثبت جو ہے کیسز آ رہے ہیں، ابھی 30% 26 سے 30، چلو 30 ہو لو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اموات الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہی. اگر 23 کروڑ کا ملک ہے اور اس پہ 23 افراد کا انتقال ہو گیا، تو آپ سوچیں کہ وہ بھی انتقال کن کا ہوا ہے، وہ بھی دیکھیں کہ عمر رسیدہ لوگوں کا. آپ نے تمام اسکولز کی زندگی بالکل ختم کر دی، سارے اسکولوں کی نظام تباہ و برباد ہو گئے. اور آپ سوچیں کہ جس طرح ملک چلے گا کیسے؟ کیا یہ کوئی بیرونی ملک کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی تعلیم کو تباہ کر دیا جائے، روزگار کو تباہ کر دیا جائے، اور ملک میں انارکی پھیل جائے، لوگ دوسروں کو لوٹیں، سپر اسٹور لوٹ لیں، لوگ مطلب اغوا کریں، تاوان لیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یقیناً ماننا پڑے گا کوئی ہے جو یہ کروا رہا ہے، اور ہم اس کے مطلب ان ہاتھوں کھلونا بن رہے ہیں. تو خدا را میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر کہ صوبے کے ذمہ داروں، کم از کم آپ کوئی اعلان کرنے جا رہے ہو کہ ہم جو ہے جمعے کے دن سے اجلاس کریں گے اور کوئی بڑا فیصلہ کریں گے. یہ فیصلے خیر کے نہیں کر رہے آپ، یہ شر کے فیصلے کر رہے ہو. اور سن لو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ چاہے گا تو ان ایوانوں سے اٹھا کر آپ کو وہاں پھینک دے گا جہاں سے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. اس لیے مہربانی فرما کر رحم کرو، کیونکہ قانون خداوندی ہے، من رحیمہ رحیمہ. تم رحم کرو گے تم پر رحم ہوگا، من ظلمہ ظلمہ، تم ظلم کرو گے تو تم پر ظلم ہوگا. جب وہ چیخیں نکلیں گی تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے خدا را
ہمیں لاک ڈاؤن سے آزاد کرو اور ہمیں مطلب ملک کے ساتھ چلنے دو. SOPs پر عمل آپ کرواؤ, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ کہو گے کہ پہلے کی طرح ہم ملک بند کر دیں, ایسا کرنے جاؤ گے تو شاید ہم جو ہے برداشت نہیں کریں گے بات. ٹھیک ہے سر, جو طبی ماہرین ہیں اور جو محکمہ صحت ہے ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو لگایا جائے, کیونکہ بہت تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور یہ اسی طرح تیزی سے بڑھتے جائیں گے. فہیم صاحب طبی ماہرین کو کہہ دو ہمارے سے مناظرہ کر لیں. ٹھیک ہے, طبی ماہرین سے کہہ دو ہم سے مناظرہ کر لیں. پاکستان میں آج 18 مہینے میں جتنی امواتیں کورونا سے ہوئی ہیں, تمام مریض تمام اور بیماریوں سے اس سے بڑھ کر امواتیں ہوئی ہیں. اس سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھس ہو گئی ہیں. تمام یہ سب سے کم امواتیں کورونا سے ہوئی ہیں اگر آپ دیکھو اس 18-17 مہینے میں. اب طبی ماہرین ہمارے سامنے بیٹھ جائیں نا, بات کریں, مناظرہ کریں ہم کاروباری حضرات سے. ٹھیک ہے, ابھی اگلے کچھ دنوں میں اگر دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بھی جاتے ہیں, یہ جو صورتحال بن رہی ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے لاک ڈاؤن قابل قبول نہیں ہے, بالکل قابل قبول نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم اس سچویشن میں معاشی طور پہ پھنس جاتے ہیں پھر سے ایک دفعہ, تو آپ سارے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو حکمران ہیں ان کو تو پیغام آپ نے دے دیا, عوام صاحب حیثیت عوام, وہ جو رفاہی ادارے فلاحی ادارے دل میں درد رکھنے والے لوگ, ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس کا تو پیغام یہی ہوگا کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو نہ تمہارے فرائض قبول ہیں نہ تمہاری عبادتیں قبول ہیں. تو یہ تو قانون خداوندی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا کر دیا گیا جیسا ماضی میں کیا گیا تھا, تو پھر یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض بنتا ہے کہ وہ آدھی روٹی کھائے آدھی روٹی دوسرے کو کھلائے. اور خاص کر کے ہم جیسے رفاہی ادارے ہیں ان کے پاس یقیناً نظام چلانے کے لیے ریزرو فنڈ ہوتا ہے. ظاہر ہر مہینے اتنی تنخواہیں دی جاتی ہیں, وہ ہوتی ہیں. مجھ سمیت ہر رفاہی ادارے کے پاس جتنا فنڈ ہے سب کا سب خرچ کر دیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. اگر ہم نے یہ سوچ کر کہ آئندہ مہینے کیا ہوگا, تو جس رب نے آج کھلانا ہے وہ آئندہ مہینے بھی کھلا دے گا. اس توکل پر آ کر آ جانا چاہیے, لیکن ایسی نوبت اللہ کرے نہ آئے. اللہ کرے نہ آئے, اللہ کرے نہ آئے. اچھا, عوام ایک اور بھی وجہ ہے, دیکھیں جو شرح آ رہی ہے مثبت کیسز کی, اس میں بڑی تیزی سے یہ وائرس پھیل بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ یہ اتنا جانی نقصان نہیں ہو رہا ہے, وہ ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. تیزی سے پھیلنا اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہیں, ہم اپنے کام دھندوں پہ احتیاط نہیں کر رہے. دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ یہ بارہا سن چکے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ بغیر اسلام کے چل سکتی ہے, ریاست بغیر عدل کے نہیں چل سکتی. بالکل, تو ہمارے یہاں عدل کا تو نام و نشان ختم ہو چکا ہے. یہ جتنے بھی ادارے ہیں جن کو اس بات کی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ قانون نافذ کریں, وہ تو مطلب یہ نہیں کہ رشوت رشوتوں کے آگے بک چکے ہیں. وہ بڑے سے بڑے, اچھی یہ تو خیر ایک مطلب SOPs ہیں, وہ بڑے سے بڑے قاتل کو چھوڑے ہوئے دنیا کے جتنے بھی ہمارے ملک کے جتنے بھی شراب کے اڈے, جوا کے اڈے, بدکاری کے اڈے, یہ سارے ان کے ہی امبریلا میں چل رہے ہوتے ہیں نا. مطلب کس کی مجال ہو سکتی ہے؟ تو جو اتنے بڑے جرائم کرنے والوں کو ساتھ دے رہے ہیں, کرائے کے قاتل کس طرح چل رہے ہیں؟ انہی کے ہاتھوں چل رہے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ اوپر سے نہیں کھینچو گے نا بات, جب تک عدالتیں مؤثر نہیں ہوگی, تب تک تو آپ یہ رونا پیٹو گے. عوام کا کوئی قصور نہیں ہے, عوام کا کوئی قصور نہیں ہے. میں ملک سے باہر گیا ہوں ابھی کچھ عرصے پہلے, تو میں نے سمجھو ایک لمحے کے لیے بھی ماسک جو ہے نا گاڑی کے اندر تو اتار لیا ہے, گھر میں تو اتار لیا ہے, باہر نہیں اتار سکا. کیوں کہ بھائی ہم جو ہے اس ملک کے مطلب یعنی کہ خوف ہم پر مسلط تھا کہ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ اتار دیا تو اتنا جھٹکے سے اتنا بڑا فائن لگ جائے گا, جرمانہ ہو جائے گا. صحیح ہے. تو بھائی بس اچھا پھر وہ آپ اس کو کتنا منا لو گے, جرمانہ لے گا چھوڑے گا نہیں. تو یہاں تو قاتلوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہاں, آپ کو پوچھ وہ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خود ماسک نہیں پہنا ہوتا. اچھا بشیر صاحب, آپ نے کہا کہ SOPs کے بارے میں بات کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے, 1,00,000 مرتبہ ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. ویکسین لگوانا وہ اس وقت جو ہے نا وہ لازم قرار دے دیا گیا ہے ہر بالغ پاکستانی پہ. اس بارے میں آپ کس طرح اپنے پورے جو آپ کی فکر کے جو لوگ ہیں ان کو آپ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور جتنے آپ کو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھو, سب سے پہلی بات ہے کہ جو بھی کام آپ خود کریں تو دوسروں کو کروائے نا. میں نے ویکسین لگا لیے, ماشاءاللہ, مبارک ہو. تو اب اس سے بڑھ کر کیا پیغام چاہیے آپ کو؟ تو بھائی مطلب ایک بات ہے کہ اب ریاست کو
اصل میں ریاست کی بات اس لیے لوگ نہیں مانتے کہ ریاست اب مطلب بدقسمتی سے بہت ساری خامیوں سے کا مجمع بن چکی ہے. آپ قانون پہ عمل کروائیں, سب کریں گے. ویکسین آپ دیکھیں نا, اگر آپ آج بند کر دیں موبائل کی سم, کون کیا کر سکتا ہے؟ کوئی سب لائن میں کھڑے ہوں گے پلیز پہلے مجھے لگائیں. اچھا, لیکن ابھی دیکھو میں 2 دن سے گزر رہا ہوں سویک سینٹر سے, بڑی لمبی قطار لگی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے کہ سرکاری ملازموں کو کہہ دیا کہ تنخواہ نہیں ملے گی. اب میں تو سرکاری ملازم نہیں, آپ بھی تو نہیں ہے, تو آپ کو پرواہ نہیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. مقصد کہتے ہیں پھر ہمیں بھی ایسی پابند ہے کہ بھائی تمہیں ٹرین کا سفر نہیں کر سکو گے, بس کا نہیں کر سکو گے, جہاز کا سفر نہیں کر سکو گے, یا اس سے بڑھ کر خطرناک کام تمہارا موبائل ہی نہیں چلے گا. موبائل ہی نہیں چلے گا, تو کچھ کرنا پڑے گا نا. اور یہ کہ واضح ہو جائے کہ اس ویکسین کو, جو بہت سے خدشات ہیں کہ یہ ویکسین لگانے کا بندہ 50 سال کے اندر مر جائے گا, اس کے بعد جو ہے نا معاذ اللہ اس کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی, اور یہ ہوگا وہ ہوگا, بہت ساری باتیں گردش کر کے. یہ سوشل میڈیا ہے نا, اس کی اچھائیاں تو 4 آنے ہوں گی, اس کی برائیاں ہیں نا 12 آنے, بلکہ 4 آنے سے بھی کم کر دیا جائے تو اس میں تقریباً تعمیر بہت تھوڑی ہے. تو بہرحال تعمیر جو ہے اس کو تو شامل کرنا پڑے گا تقریباً. تو اب ایک چھوٹا مسئلہ جو ہمارے ملک میں دنیا میں ہو رہا ہے, دنیا اس کو ظاہر نہیں کرتی, اور ہم اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ اس کو ظاہر کر کے پوری دنیا میں اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑی بد نصیبی ہو کہ ملک سے بڑی دشمنی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جو کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے, اس واقعے کو آپ نے فوٹو کھینچ لیا اور اس کی مووی بنا دی, اس کو آپ نے پوری دنیا وائرل کر کے پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو ذلیل کر دیا کہ یہ ہے پاکستان, یہ ہے پاکستانی کا چہرہ. اب تم جہاں جاؤ گے تمہیں وہ اس شخص کو وہی نظر آئے گا, ہاں یہ پاکستانی ہے. میرے بھائی, ہم اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو اتنا مجروح کر چکے ہیں کہ شاید ہمیں جو ہے نا اس کی سطح میں موت آنی چاہیے, کہ ہم نے پاکستان کو عزت دینے کا کوئی کام ہی نہیں کیا. پاکستان کو ذلیل کرنے کے سارے ہم نے کام کر لیے, اور بس. ارے میں 2-4 دن پہلے ایک جگہ گزرا تو ایک حادثہ ہو گیا تھا, تو اب ہر آدمی نے موبائل نکالے. ارے بھائی, کوئی آدمی مرا ہوا پڑا ہے یا کوئی کسی کٹا ہوا پڑا ہوا ہے, ایک دم گاڑیاں کھڑی ہو گئی, کچھ نہ کچھ ہوا ہے نا, تو آپ موبائل کیوں نکال کے بیٹھے ہو؟ اس کو آپ فوراً اس کو وہ مووی بناؤ, اس کو وائرل کرو. یار یہ تو منظر دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. ہم لوگ کتنے سنگ دل ہو گئے کہ ہر آدمی موبائل نکال کے بیٹھے ہوئے. کیا بات, اب جیسے دیکھیں گے میرے وائرل کر دیا, میں آگے بڑھ گیا. یہ ریس اس میں, یعنی اس میں ریس جو انتہائی دردناک واقع, اس میں بھی ریس لگا رہے ہو. ارے بھائی, خوشی کے کاموں میں ریس لگاؤ نا بھائی. جو خوشی کام ہے پاکستان کی, مسلمانوں کی, اسلام کی عزت کے کام ہے, اس میں ریس لگاؤ نا, جو ریس لگانے کی بات ہے. کیونکہ زندگی ان سوشل میڈیا کے ان لائکس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے, جس کو ہم بہت پیچھے چھوڑ کے پتہ نہیں کس جانب نکل آئے ہیں. ہمیں دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ بشیر صاحب, آپ تشریف لائے, اور جو باتیں آپ نے بیان کی ہم اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.